मजबूर कर दिया है कि हम अपने आप को शूट करके मर जाएं। खुदा की कसम से बना हुआ आमिर भाई। जब से ये जनरल आसिफ मुनीर आया है पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। अरे कहाँ गए पाकिस्तान के हुक्मरान? अरे कहाँ गए? क्या अल्ताफ भाई के चाहने वालों को यही सजा दी जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नक़वीर। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नक़वी रिपोर्ट्स और नक़वी रिपोर्ट्स ग्लोबल। अज़ीज़ान मोहतरम, ये एक जो वाक़या हुआ है आज हैदराबाद में, एमकेएम के एक सीनियर कारकुन 53 ईयर ओल्ड 53 साल बुज़ुर्ग शहरी और मुत्तहदा के सीनियर कारकुन सईद गद्दी साहब की जो है वो दौरान हिरासत जो वफ़ात हो गई, एक बहुत बड़ा अलमिया है। इसके ऊपर मैं बात करूँगा और इसी को जो है वो पॉइंट बना के कुछ ऐसे हालात और वाक़यात माजी में भी हो चुके हैं एमकेएम के कुछ कारकुनान के साथ, कुछ किसी के साथ, कुछ आम आदमी के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके ऊपर मैं बात करूँगा। आज एक ताजिर को भी लूटा गया है, उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा। और कश्मीर का एक्चुअली मामला क्या है ज़रा सा उसके ऊपर भी सुन लीजिएगा, क्योंकि कराची वालों, पाकिस्तान वालों, ज़रा आंखें खोल के जियो, आंखें खोल के जियो। कश्मीर का मामला वो नहीं है जो हमें दिखाया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर, जो आपके फेवरेट यूट्यूबर्स हैं वो दिखा रहे हैं। एक्चुअली वो चीज़ नहीं है कश्मीर में। जो कश्मीर में एक्चुअल मैटर है वो मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा डिस्कस करूँ, लेकिन अक्सर लोगों को वो चीज़ मेरी समझ में नहीं आती। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात करूँगा कि जो सईद गद्दी साहब हैं, गद्दी या सईद महाजिर के नाम से मशहूर थे, उनको किसी ज़माने में अरेस्ट किया गया था। आई डोंट नो कि कब हुआ था अरेस्ट उनका, लेकिन ये कि सुनने में आ रहा है कि बेईमाना तशद्दुद हुआ उनके साथ और उसके बाद वो अपने ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँबर ना हो सके और वफ़ात पा गए। तो ये जो बात है बेसिकली कि हमारे यहाँ कानून जो है वो किस तरीके से चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मैं दुनिया की बात नहीं करता, ना दुनिया से पाकिस्तान को, ना पाकिस्तान को दुनिया से कंपेयर करने का हामी हूँ। मैं बस ये जानता हूँ कि मेरा वतन अजीज़ जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और यहाँ पर पाकिस्तान में जो हमारा कानून है वो आइन उस आइन में उसमें इजाज़त नहीं है बिल्कुल भी ये चीज़ जो हमारे यहाँ हो रही है, चाहे पुलिस करे चाहे कोई करे। तशद्दुद जो है कैदी के ऊपर तो दीन इस्लाम में जायज़ ही नहीं है। ठीक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना था, जो हम बचपन से नारे सुनते आ रहे हैं, लगाते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह एक है। ठीक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये बात आपको पता है। लेकिन मसाइल ये है कि हमारे अंदर डर, खौफ जो है वो आम आदमी के अंदर है कि हमें पुलिस पकड़ लेगी या रेंजर्स पकड़ लेगी या फौज पकड़ लेगी या इदारे पकड़ लेंगे तो हमारी जो है वो शामत है। कानून का बेसिक मकसद क्या होता है? ये जो कवानीन बनाए जाते हैं और इसके जो इन्फोर्समेंट्स हैं, एजेंसीज हैं, इनके काम क्या होते हैं? आवाम के मसाइल का हल, जराइम को रोकथाम और मुजरिम के साथ भी दीन इस्लाम के तहत जो है वो सलूक जो है वो करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि बस वो बॉस का गुस्सा, बेगम का गुस्सा, साले का गुस्सा, साली का गुस्सा, बच्चों का गुस्सा, किसी का भी गुस्सा जो है वो पुलिस जो है वो उन पर उतार देती है। अब मुझे हकीकत तो नहीं पता कि एक्चुअली क्या सीन हुआ है, लेकिन ये खबर चल रही है और फिर उस शख्स का जनाजा जो है वो जिस तरीके से हैदराबाद में निकला है वो काफ़ी कुछ सवालात एक जो है वो उठा रहा है कि आखिर कोई भी हो, मुजरिम कोई भी हो या मुल्जिम हो, क्या इस्लाम इस रवैये की इजाज़त देता है? किसी मुजरिम को सज़ा दी जाती है और उसको दौरान कैद उसको ट्रेन किया जाता है कि इंसानियत क्या है, दीन इस्लाम क्या है,
پاکستان کا جو قانون ہے، آئین ہے، وہ کیا ہے، اس کے اوپر چلیں. ایک شہری، ایک اچھا شہری ہونے کا جو وہ طریقہ کار ہے وہ سکھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر تشدد کرے. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ یہاں پر کسی کو بھی اٹھا دیا جاتا ہے، الزام لگا دیا جاتا ہے یہ کمانڈو ہے، لنگڑا ہے، کاڑا ہے، بہنگا ہے، ٹگا ہے، پدا ہے، جو بھی ہے. یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک مہاجر، اب کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ ابھی آوازیں یہی اٹھ رہی ہیں، پیپلز پارٹی کی بدماشی اور سندھ پولیس کی بدماشی، کہ کسی کو بھی قتل کر دو، تشدد کرو، مار دو. کیوں مار دو؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ آپ نے اس کو قید کیوں کیا ہے؟ مارنے کے لیے. جو دن دہاڑے ڈکیتیاں کر رہے ہیں، جو اس کو تاجروں کو لوٹ رہے ہیں، بچیوں کو اغوا کر رہے ہیں، ان کے جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں شکلیں بھی نظر آ رہی ہیں، ان کی گاڑی کے نمبر پلیٹس نظر آ رہے ہیں. ایسے لوگوں کو کیوں نہیں شناخت کر کے ان کو پار لگایا جاتا؟ عوام کے سامنے مجرم کو لے کر آیا جاتا ہے، اس کے چہرے کو ڈھانک دیا جاتا ہے. ایک جو کسی خاتون کے، کسی لڑکی، کسی بچی کے ساتھ جو ہے وہ غلط کام کرنے والے مجرم کو جو ہے وہ اس کا چہرہ چھپا دیا جاتا ہے کہ بیچارے کی بے عزتی نہ ہو. اور ایک عام شہری جس کو حراست میں لیا جاتا ہے یا کسی بچی کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا ہے تو اس کی شکل غور سے دکھائی جاتی ہے، یہ دیکھو یہ رہی وہ لڑکی، اس کی زندگی برباد کرو. یہ ہمارے کا یہ رول چل رہا ہے. قانون کس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ایک غریب آدمی کو وہ مجرم بنا کے زبردستی پیش کر دیا جائے، جبکہ عدالتی کارروائی میں آرٹیکل 835 جو ہے وہ سول رائٹس جو ہمیں دیتا ہے، اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ پولیس اگر آپ سے کوئی زبردستی بھی کسی کوئی بیان لے لے، کوئی سگنیچر کرا لے تو عدالت اس کو نہیں مانتی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے؟ پتہ نہیں ہے تو اب کر لیں، پتہ کر لیں، سرچ کریں انٹرنیٹ کے اوپر. پولیس اگر آپ کو تھانے بلا کے یا پکڑ کے زبردستی لے جاتی ہے اور آپ سے کسی چیز کا جو ہے وہ اقبال کرا لیتی ہے، اقبال بیان جسے کہتے ہیں وہ کرا لیتی ہے، اور یا پھر آپ کا ویڈیو بیان دے دیتی ہے، سگنیچر کرا لیتی ہے، تو عدالت میں وہ مجرم ثابت نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ کیسی ہے. عدالت اس کو نہیں مانتی جب تک جرم ثابت نہیں ہو جائے. اسی طریقے سے یہ سعید گدی صاحب کو اٹھایا گیا ہوگا، اور اٹھایا گیا کس لیے کہ شاید وہ جو الطاف حسین کے ساتھی تھے، اس وجہ سے یہ جرم ہو گیا. وہ مہاجر ہیں، یہ سب سے بڑا جرم ہے. اور ان کو پھر جو ہے وہ دوران حراست تشدد لازمی ہو سکتا ہے کہ ٹارچر کیا ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ چمی لینے کے لیے تو نہیں گئے ہوں گے. آپ خود بتائیے، جہاں جس ملک میں 2 وکیلوں کو پولیس جو ہے وہ اٹھا کے لے جاتی ہے، ضمانت ہونے کے بعد باہر پھر بارات کھڑی ہوتی، پھر ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے، اور ان کو بیچاروں کو ہاتھ کڑیاں لگ کے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیک کاٹا تھا. جہاں ملک کے اندر یہ حالات ہو، پھر قانون دان ہی محفوظ نہ ہو، عام آدمی کہاں سے محفوظ ہوگا؟ پولیس کا رویہ یہ کب چینج ہوگا؟ آئی جی سندھ سے سوال کیا جائے گا کہ سر کوئی بھی مجرم ہے، مجرم ہے، ملزم ہے، 2 چیزیں. ملزم وہ جس پہ الزام لگے، اور مجرم وہ جس پہ جرم ثابت ہو جائے. یہاں کہاں جرم ثابت ہوا تھا؟ کس چیز کا جرم تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کو کیوں قید میں رکھا ہوا تھا؟ یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا. تحسین عباسی اور ان کے صاحبزادے ابھی تک بازیاب نہیں ہوئے ہیں، ان کی بری نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بیچارے کہاں پر ہیں. ہمارے کان ترس گئے، ہماری آنکھیں ترس گئیں تحسین عباسی کو دیکھنے کے لیے. صرف ایک کیک کاٹنے کے اوپر. اور وہ جو کل جو ٹی ایل پی کا ریلی نکلی، ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ تم جو ہے وہ مطلب مجھے تعصبی بتا رہے ہیں. دیکھیں ایک بات بتاؤں، وہ معاملہ جو ہے نا، اب میں جو چیز بیسکلی بتا رہا ہوں، میں نے اس میں ویڈیو میں پوری بات کی ہے، آپ میرے دوسرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. بھائی دیکھ لیں، جیو نے جو حرکت کی ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ اس کو کنڈیم کرے اور اس کے اوپر آواز اٹھائے. میں نے بھی اٹھائی، لیکن یہ کوئی بیس نہیں ہے کہ اسلام کو بیس بنا کے کالعدم تنظیمیں نکل پڑیں. میں نے یہ بات کی تھی کہ قانون برابر ہے تو سب کے لیے ہے، اور وہاں پر جو بیانات ہوئے ہیں وہ ذرا سنیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تو چلے ٹھیک ہے، ایک یہ پوائنٹ کر لیا، بعد میں اس کے علاوہ جو باتیں ہوئی وہ سنیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا. سیاسی گفتگو کر ہی نہیں سکتے، کیمپین نہیں چلا سکتے. بٹ انہوں نے کیمپین چلائی وہاں پر، لیکن الطاف حسین کے حق میں بات کرو تو یہاں پر باتیں ہوتی ہیں. اللہ خیر کرے، بہرحال اللہ انصاف دے مظلوم کو، اور شہید کا خون جو ہے وہ رہے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تاجر جو ہے وہ بیچارہ
اس کی ریکی کی گئی اور اس کو جو ہے گن پوائنٹ پہ لوٹ لیا گیا. امن کے جو نعرے لگا رہے تھے, امن کے جو فتوے دے رہے تھے, کراچی جو امن کا شہر ہو گیا ہے, دیکھ لیجیے ایک اور واردات ہو گئی. یہ ہو رہا ہے پاکستان میں. کشمیر کے معاملے پہ تھوڑا سا آ جاتے ہیں, اور کشمیر کا معاملہ بیسکلی کیا ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. اب کشمیر کا معاملہ کیا ہے بیسکلی جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے کشمیر میں, یہ ایک ایکشن کمیٹی اور یہ کیا چیز ہے. آپ لوگ اکثر دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں, میں الطاف حسین صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ اس شہر میں اور اس صوبے میں ان کی ضرورت ہے. ایون اب تو پورے پاکستان میں ہے جو یہاں نظام چل رہا ہے اس کو مطلب یہ سمجھ لیں پورے پاکستان کو بدہضمی ہوئی ہوئی ہے, اور وہ بدہضمی صحیح کرنے والا ڈاکٹر صرف اور صرف ایک ہے, اس کا نام ہے الطاف حسین. ٹھیک ہے, لیکن کشمیر کا معاملہ ہے, BLA کا معاملہ ہے, اور ایسی کچھ دوسری جماعتوں کا معاملہ ہے جو اینٹی پاکستان چل رہی ہیں, اس کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں. کشمیر کا معاملہ کیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ میں مسلسل ایک پاکستان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ پاکستان آرمی یہ عاصم منیر ذہنی مریض, اور یہ وہ ذہنی مریض, اسی ذہنی مریض نے پوری دنیا کو جوتے کی نوک کے اوپر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں بات کرتا ہوں پاکستان آرمی کی, میں بات کرتا ہوں پاکستان رینجرز کی, میں اپنی پولیس کی اگر تعریف کر دوں مجھے لوگ کہتے تم ایجنسی کے بندے ہو. بھائی میں تو ایجنسی کا بندہ نہیں ہوں, لیکن اگر اپنے پاک اداروں کی عزت کرنا اگر ایجنسی کا بندہ ہونا ہے تو میں قربان اپنی آرمی پہ, میں قربان اپنی پولیس کے اوپر, میں قربان اپنی رینجرز کے اوپر. جس کی جو غلطی ہے میں وہ دھڑلے سے بولتا ہوں. پولیس میں گڑبڑ ہے میں بولتا ہوں, رینجرز میں میں نے اللہ کا شکر آج تک کچھ نہیں دیکھی. میرے بہت اچھے بہترین دوست پولیس میں بھی ہیں, رینجرز میں بھی ہیں, آرمی میں تو ہے ہی ہیں. لیکن یہ کہ اب کافی عرصے سے ملاقات نہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. میں بہت اچھے طریقے سے اپنے اداروں کو جانتا ہوں, جب بھی میں اس کے لیے جان فدا کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, لیکن جو کشمیر کا معاملہ آپ کو یہ جو عمران خان کے یوٹیوبرز بتا رہے ہیں باہر سے بیٹھ کے, ٹھیک ہے, اور کے لوگوں کے انڈین لوگوں کے ساتھ مل کے جو برطانیہ میں پاکستان ایمبیسی کے باہر جو یہ جھگڑے کر رہے ہیں, آپ اس کی ذرا فوٹیجز دیکھ لیجئے. ان لوگوں کی شکلیں جو ہیں وہ آپ اسکرین شاٹ لے کے ذرا سرچ کیجئے, آپ کو پتہ چل جائے گا کون کون کہاں کہاں کا نیشنل ہے. ان کا کیا کام ہے پاکستان کے حوالے سے. یہ تو عمران خان کے دھرنے میں بھی جو یہ بیٹھے ہوئے تھے سارے انڈین تھے, اس میں جو ہے وہ کشمیر کے معاملے میں بھی بیٹھے ہوئے سارے کے سارے انڈین ہیں, اور کچھ پاکستان کے کچھ بے غیرت ہیں جو وہاں پر جو ہے وہ دھرنے کر رہے ہیں عاصم منیر کے خلاف, پاکستان کے خلاف یہ لوگ بیانیے دے رہے ہیں. آپ کو کیا پتہ کہ کشمیر میں ایکچولی کیا چل رہا ہے. عمران ریاض خان مردود, عادل راجہ مردود, صابر شاکر مردود, اور وہ کیا نام ہے اس خبیث کا, وجاہت سعید خان. یہ خبیث کے بچے جتنے بھی باہر بیٹھے ہیں ان سے کہو مرد کے بچے ہیں, پاکستان میں آ کے یہ باتیں کر کے دکھائیں. جان بچا کے تو خود بھاگے میں, اور بہادری کے یہ جو تمغے دے رہے ہوتے ہیں, ہم تو بہادر ہیں, ہم تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہاں آ کے کرو نا. اور ایک تو شخص یہ بھی بولتا ہے ان میں سے کہ فوجی جو ہیں وہ چھوٹے کلاس کے فوجی جو ہیں وہ بڑے کلاس کے فوجی کو اپنی بیگمات دیتے ہیں. اس کا مطلب یا تو آپ کے گھر والوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا, یا آپ بھی یہی کر کے جو فوجی بنے تھے. فوج کے اوپر الزام نہیں لگائیں, ٹھیک ہے, خدا کا واسطہ. اور پاکستان کے لوگوں سے میں کہوں گا, دیکھیں بہت آسان ہے فوج کے خلاف بکواس کرنا. مرد کا بچہ وہ ہے جو ریالٹی کو تسلیم کرے, ذرا ڈیپ میں جائے اور ذرا کانسیکوینسز کو سمجھے. اس وقت آپ کی پاک فوج کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے؟ اس لیے بدنام کیا جا رہا ہے تاکہ غزوہ ہند چھیڑیں. یہ سول وار یہاں پر جیسی شروع ہوگی, یہ یاد رکھیے گا بھارت کی یہ سازش ہے سول وار یہاں پر سٹارٹ کرا کے, جیسے امریکہ نے ایران میں جو ہے وہ آزادی کی تحریکیں چلوائی تھی. پہلے برقع ایونجرز چلوایا اس نے, پھر جو وہ کیا نام تھا اس کا, وہ رضا پہلوی کا حق میں اس نے ریلیاں نکلوائی جس میں انڈین اور افغانی شامل تھے بہت بڑی تعداد میں, وہ پکڑے گئے. اب اسی طریقے سے پاکستان کے اندر یہ BLA, کبھی کشمیر, کبھی جو ہے آپ کا سندھ کے اندر جو تنظیمیں چل رہی ہیں, KPK میں تنظیمیں چل رہی ہیں, یہ سارے فسادات ہیں ہماری آرمی کو اور پاکستان کو برباد کرنے کے لیے. آپ لوگوں کو میں آپ کی ماں کی قسم دے رہا ہوں, ذرا یہاں سے سوچیں. یہ آرمی ابھی ہٹ جائے, میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, جس دن ہماری پاکستان آرمی کی ہٹ گئی اور وہ کہے گی چلو تم لوگ جانو تمہارا ملک جانے, اور ہم لوگ سارے سائڈ میں ہٹ جاتے ہیں,
ٹھیک ہے، پاکستان کے پورے 7 لاکھ فوجی، کرنل، جنرل، ان کے بیگمات، بیگمات مطلب بچے، گھر والے جتنے بھی ہیں سارے کے سارے رشین کو شفٹ کر دو 1 ہفتے کے لیے، انڈیا آپ کا وہ برا حال کرے گا، اور افغانستان آپ لوگ رو گے۔ ابے جو ایک بارش کے اندر رو جاتی ہے قوم کہ فوج کو بلاؤ، فوج کو بلاؤ، نفرت بھی اسی سے اور بھروسہ بھی اسی کے اوپر، دونوں ہاتھوں میں لڈو لینا کوئی پاکستانی قوم سے سیکھے۔ کشمیر میں فساد مچ رہا ہے، کشمیر کہیں سے بھی انڈیا کا نہیں تھا۔ قائد اعظم کی تقریر آپ لوگ یاد کریں کہ کشمیر پاکستان کی شہر ہے، ٹھیک ہے، اور جو کسی اس کا راجے مہاراجے کا بتاتا ہے، راجہ مہاراجا جو ہے وہ اس کو جوتے کی نوک پہ مارے، اس نے کوئی معاہدہ کر لیا تھا، کشمیر کنونشن جو سائن ہوا ہے اس میں کشمیری عوام جو چاہے گی وہ ہوگا، اور وہ ایک ہندو راجا تھا یا سکھ راجا تھا، اس نے انڈیا کے حق میں سائن کر دیا، تو کشمیری قوم نے اس کو کاؤنٹر کیا تھا۔ آج کشمیر میں جو جموں کشمیر ہے، جو مقبوضہ کشمیر ہے، اس میں جو ہے وہ پاکستان کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں، اور جو کشمیری پاکستان کے اندر ہیں وہ اس ایکشن کمیٹی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ یہ انڈیا کی ایما پہ کام کر رہے ہیں، یہ ہم میں سے نہیں ہیں، وہ لوگ کسی فوج سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں، کشمیریوں کو آپ لوگ نہیں ڈرا سکتے۔ ان کی تو تاریخ رقم ہوئی بھی ہے، انہوں نے جتنے ظلم سہے، لیکن آزاد کشمیر جو ہے اس میں کہیں بھی ایسا کوئی عنصر نہیں ہے کہ فوج سے ڈر کے یا خوف کے مارے وہ کہہ رہے ہو کہ نہیں پاکستان جو ہے وہ ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں۔ وہ اپنی خوشی سے پاکستان میں شامل ہوئے، جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پاکستان جو ہے وہ اس پہ قبضہ کر کے بیٹھا، پاکستان کوئی قبضہ نہیں کر کے بیٹھا، کشمیر اور مقبوضہ کشمیر دونوں کے دونوں پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ کیا بھارت میں جو مساجد گرائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کا حال خراب کیا ہوا ہے، کیا لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ کیوں نہیں ان کے خلاف آواز اٹھاتے؟ ظلم کیا ہے تو پاکستان نے کیا ہے، فوج نے کیا ہے۔ دیکھیں فوج کے اندر گندے لوگ تھے، ان کے اوپر میں نے ہمیشہ آواز اٹھائی، ضیاءالحق کا غلط اقدام اس پہ میں نے آواز اٹھائی، ایوب خان کو میں خبیث ترین انسان مانتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ میں باجوہ کو نہیں ایکسیپٹ کرتا، میں جو وہ کیا نام تھا اس کا جو جزیرہ لے کے بیٹھا ہوا ہے کیانی، اس کو میں نہیں ایکسیپٹ کرتا، میں یہ فیض حمید کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سارے کے سارے فوجی پاگل ہیں کیا، وہ بارڈر پہ جان وہ دیں، یہاں پر جو آپ کا ملک کو وہ سنبھال لیں، پھر آپ ان کے اوپر پراپرٹی ڈیلر کا بھی لگا دیتے ہیں، غلط ہے یہ، ان کا کام نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے وہ جو کر رہے ہیں میں جانتا ہوں وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں، اگر یہ نہ کریں تو عمران خان جیسے ٹٹو بٹو جو ہیں وہ ملک کے اثاثے بیچ دیں، جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان عمران خان نے جو ہے وہ گروی رکھوا دیا تھا، جس کو بڑی مشکل سے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف کی کاوشوں کی وجہ بات جو ہے اس کو واپس لے کر آیا گیا۔ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہوگا کہ آپ لوگ کہو گے کہ نہیں یار شہریار بھائی جو ہے وہ کبھی کوئی بات نہیں کرتا ہوں، میں اسٹریٹ فارورڈ، میرے کل سے یہی بات ہے۔ ہاں میاں فیملی کے جتنے غلط کام ہیں اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں، میں نے کل ویڈیوز میں بھی لگایا کہ پاکستان کے خلاف انہوں نے بھی بکواسیں کی تھی، لیکن آج جب ساہوکار بن کے بیٹھے تو الطاف حسین نے کیا بگاڑا ہے؟ الطاف حسین نے تو یہ کام نہیں کیے، ٹھیک ہے، انہوں نے تو فزیکلی یہاں پر رہتے بھی تو پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن ابھی وہ سوار بھی تو وہی رہے، لیکن ان کا فوکس صرف اور صرف پنجاب ہے، ٹھیک ہے، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، اس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ وزیر اعظم پاکستان ہے، وزیر اعظم پنجاب نہیں ہے، آپ پورے پاکستان کے اوپر نظر کریں، لیکن نہیں، ہم جو ہے وہ ایران امریکہ کو دیکھ لیں، ہم جو ہے پنجاب 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 بس، اور کچھ نہیں۔ آپ کی انہی کرتوتوں کی وجہ سے پورا پاکستان جو ہے وہ منحرف ہوا ہوا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب آزادی کی جنگ چلے، یہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، خدا نخواستہ اگر 3 ٹکڑے ہوئے تو 3 ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ کا بنگلہ دیش آپ کے ہاتھ سے گیا، دوسرا یہ کہ پنجاب پاکستان سے نکل جائے گا، باقی یہ لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، پنجاب رہ جائے گا، صرف اور صرف پاکستان پنجاب رہ جائے گا اور کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو خدا کا واسطہ ہے یہ جو ہے نا میانہ روی سے کام لیجیے، یہ چیز ہے۔ اب کشمیر کا معاملہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر اب بھی نہیں سمجھ میں آیا ہے تو پھر آپ کی سوچ کو سلام ہے بھائیوں، وہ کشمیر کا معاملہ وہ نہیں ہے جو انٹرنیٹ پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، ہمارے دوست احباب ہیں جو بتا رہے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے، راشن وہاں پر یہ ایکشن کمیٹی والے جانے نہیں دے رہے، لیکن کیا کر رہے ہیں کہ پولیس کو، رینجرز کو بدنام کر رہے ہیں۔ کیا پولیس اور رینجرز کا یہی کام ہے کہ سندھ سے اٹھ کے کشمیر چلے جائیں، پنجاب سے اٹھ کے کشمیر چلے جائیں؟
آپ کہتے ہو کہ دہشت گردی سے نجات حاصل کریں، اب جب دہشت گردوں سے لڑتے ہیں تو آپ ان دہشت گردوں کو فریڈم فائٹرز کہتے ہو؟ آپ لوگوں کا کوئی دین ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستانیوں، خدا کا واسطہ، افواج پاکستان اتنی بری نہیں ہے جتنا یہ سیاستدان اور ان کے چیلے بتا رہے ہیں۔ اللہ میرے ملک کی حفاظت کرے، اور آپ لوگوں کی بھی اور میری بھی۔ اللہ حافظ۔ پاک فوج زندہ باد۔